अस्सलाम वालेकुम। रशीद बलोच आपके साथ मुखातब हूँ दुरून टीवी के साथ। नाजरीन, कल बलूचिस्तान असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई अरकान पार्लियामेंट को रिकॉर्डिंग के हवाले से। इसमें सना बलोच चूँकि काफ़ी इससे पहले सरगर्म रहा है सियासत में, लेकिन वो गैर हाज़िर रहे। इस पे थोड़ी अपनी राय रखेंगे। इसके साथ नवाब असलम खान रैसानी ने बॉयकॉट किया था, उसका बॉयकॉट ठीक था या गलत था, इस पे भी हम अपनी थोड़ी सी राय रखेंगे। इसके अलावा बीएमपी ने अमाजू अजीज़ कुर्द को शोकाज कर दिया है। शोकाज इसलिए किया कि उन्होंने एक खुला ख़त बीएमपी के नाम लिखा था सरदार अख्तर जान मैंगल के। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें और अपनी राय ज़रूर हमें देते रहें। नाज़रीन, रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक बलूचिस्तान असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। उसमें जो सरकारी सिक्योरिटी पर मामूर अलकार उनका भी अंदर जाना मना किया गया था। प्राइवेट जिनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी मना किया गया था। मीडिया भी मना की गई। इवन के जो अरकान असम्बली हैं जिन्होंने असम्बली इजलास अटेंड किया उनके लिए भी ये ममनू था कि मोबाइल फ़ोन लेके हाल में पहुँचें। रिकॉर्डिंग से मुताल्लिक ज़ाहिर है कि इन कैमरा थे अभी तक मालूम नहीं पड़े, ना मालूमात ऐसा मुयस्सर हैं। इन कैमरा ब्रीफिंग के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान बार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उन्होंने तमाम अदालतों का बॉयकॉट किया। ये तो खैर बलूचिस्तान बार का था जो भी डिसीजन लिया था, लेकिन आजी लश्करी रैसानी चूँकि बीएमपी से ताल्लुक़ रखते हैं वो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और 2 दिन पहले अमाजू अजीज़ कोट साहब ने कोई खुला ख़त सरदार अख्तर जान मैंगल से मुताल्लिक लिखा था। उसमें जाम कमाल ख़ान को निकाले जाने, मीर कुद्दुस बिजंजो की सपोर्ट वग़ैरह इस तरह के लंबा चौड़ा एक ख़त था भरा, वो लिखी गई थी। लेकिन उसके अगले दिन बीएमपी ने अमाजू अजीज़ कुर्द को शोकाज कर दिया। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है। आजी लश्करी रैसानी साहब का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमाजू अजीज़ कुर्द साहब का लेटर, ये दोनों मेरे ख़्याल में जुड़े हुए हैं। जुड़े इसलिए हैं कि जब बीएमपी में आजी लश्करी खान रैसानी ने शमूलियत इख्तियार की तो उसमें अमाजू अजीज़ कुर्द भी शामिल थे और अमाजू अजीज़ कुर्द आजी लश्करी रैसानी के टीम का हिस्सा हैं। बहरहाल और बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये भी हैं और अहम हिस्सा हैं। तो लग ऐसा रहा था कि जो आजी लश्करी वाली जो टीम है वो जो हुकूमत की चेंजिंग हुई थी उससे खुश नहीं थी। तो आपस में तो उनके नजी महफिलों में हम सुनते रहे हैं कि उन्होंने बड़ा इख्तलाफ रखा, लेकिन जो कुल्ला ख़त लिखा गया सरदार अख्तर जान मैंगल के नाम तो वो ज़रा कि ओपन हो गया, पब्लिक हो गया। तो उसके बाद शोकाज नोटिस भी उन्हें मिला। और आज लश्करी साहब जब अदालत गए जहाँ पे बॉयकॉट चल रहा था बलूचिस्तान बार का, तो उसने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सेंधक के सौदे में या खुफिया इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होंगे तो हम उनका साथ नहीं चल सकते। किसके साथ नहीं चल सकते? ज़ाहिर है कि बीएमपी इन कैमरा ब्रीफिंग में उनके एमपीएस थे। इशारा दरअसल आजी लश्करी रैसानी का बीएमपी की तरफ था, क्योंकि आजी लश्करी ख़ुद भी बीएमपी का हिस्सा हैं और नाराज़ हैं। मैंने इससे पहले 1-2 आर्टिकल में अपना ज़िक्र भी किया था इससे मुतालिक। तो वो नाराज़ हैं। अभी नाराज़गी क्या है? नाराज़गी दरअसल ये है कि शायद आजी लश्करी साहब की जो टीम है वो समझते हैं कि बीएमपी के अंदर उनको वो मकाम नहीं दिया जा रहा है जिस तरह देना चाहिए, जिस तरह उम्मीद रखी गई थी बीएमपी शामिल होने से पहले।
جبکہ بی ایم پی کے بہت سے ساتھیوں سے ظاہر ہے کہ نجی محفلوں میں بات چیت ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ہم یہ بات چھیڑ دیا کرتے تھے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ پارٹی کے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے اور بیک اوقات دو لیڈر نہیں چل سکتے۔ بہرحال یہ ایک اندر ان کے ظاہر تھوڑے سے اختلافات تھے، لیکن یہ کل کے سامنے آئے ہیں۔ دراصل دیکھیں نا، پارٹیوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور اختلافات سینٹرل کمیٹی کی میٹنگز میں اس طرح کی جو پارٹی کے اندر جو میٹر چلتے ہیں یا جو میٹنگ ہوتی ہیں، اختلافات دراصل جو منظم پارٹیاں ہوتی ہیں نا، اپنے اندر اپنے اختلافات رکھتے ہیں۔ وہاں پہ کسی کا رائے الگ ہو سکتا ہے، اگلے کا الگ ہو سکتا ہے، لیڈرشپ سے کارکنوں کی رائے بھی الگ ہو سکتی ہے، لیکن پبلکلی اختلاف اپنی پارٹی کے اندر رکھنا یہ منظم پارٹیوں کا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اس کا رجحان رکھا تھا پی ٹی آئی نے، کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں نا، تو انہوں نے رکھا تھا ہر ایک، اب بھی چل رہا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، میڈیا میں آ کے باتیں کرتے ہیں، اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ منظم پارٹیوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی۔ لیکن جمعیت علماء اسلام بہت منظم پارٹی ہے، اس میں آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی بھی رکن، کوئی لیڈرشپ ہو، بڑا لیڈر ہو، چھوٹا ہو، کارکن ہو، وہ اپنے تحفظات، اپنے اختلافات پبلک نہیں کرتا۔ محمد خان شہرانی صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں اور جمعیت علماء اسلام میں ان کا بڑا کردار رہا ہے، اور بلوچستان میں انہوں نے تو جمعیت کو سمجھے پورا آکسیجن دی ہوئی تھی۔ ایک ٹائم پہ جمعیت تو بہت بڑی پارٹی ہوتی تھی بلوچستان کی، جب انہوں نے اختلاف رکھنا شروع کیا تو پارٹی نے ان کو باہر نکال دیا، آج وہ اکیلے ہیں۔ تو باقی نون لیگ کے اندر شاید تھوڑا موٹا ہوتا ہوگا، باپ کے اندر تو بہت ہے، ظاہر ہے کہ باپ تو، اور پیپل پارٹی میں آپ نہیں دیکھیں گے ایسے بڑا اختلاف اندر کا کہ رضا ربانی کچھ کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن کچھ کہہ رہے ہیں، ایسا پارٹی کے لیے یا لیڈرشپ کے حوالے سے ایسا آپ نہیں سنیں گے۔ بہرحال یہ ہوا ہے، لیکن میری رائے شاید یا میری خیال یہ ہے کہ ممکن ہے آج لشکری رحسانی بی ایم پی کو الوداع کہہ دیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اس میں اماجو عزیز کرد اور باقی جو دوست اور بھی ہیں ان کے ساتھ، فی الحال میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، شاید وہ بی ایم پی چھوڑ دیں، یہ امکانات ایسے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کیمرہ بریفنگ میں چیف آف ساراوان نواب اسلم خان رحسانی نے بائیکاٹ کیا، وہ نہیں گئے۔ اب یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ ممکن ہے نواب صاحب نے یہ فیصلہ اپنی طرف سے صحیح فیصلہ کر کے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہو، لیکن ایز اے جرنلسٹ میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ نواب اسلم خان رحسانی کو یہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بائیکاٹ اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی، دیکھیں اگر آپ نہیں جائیں گے اسمبلی میں ان کیمرہ بریفنگ کے لیے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ جی معاملات کیا چل رہے ہیں، جو بریفنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا سوچا جا رہا ہے۔ جب آپ جائیں گے، باتیں سنیں گے، وہاں پہ ضرور اپنا اختلاف رکھیں، لیکن آپ کو معلومات ملیں گی اس میں، اور اسی معلومات کے بیس پہ آپ اپنا لائے عمل طے کر سکتے ہیں، اس پہ اپنا معاملات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جب آپ نہیں جائیں گے تو آپ اندھیرے میں ہیں، آپ جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ آپ جیسے کہ میں ابھی بیٹھا ہوں ایز جرنل، مجھے بھی نہیں پتہ، تو اسی طرح شاید نواب اسلم خان رحسانی کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ وہ گئے نہیں ہیں۔ ادھر ادھر سے ڈائریکٹ کوئی انفارمیشن آ جاتی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اپنے کانوں سے اور کانوں سے سننے اور آنکھوں سے دیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ ظاہر گزر گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے نواب اسلم خان رحسانی کے گھر گئے ہیں وزیر اعلیٰ میر قدوس بزنجو، ممکن ہے اس کو کل کے بائیکاٹ سے متعلق راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو بھی بریفنگ ہوا ہوگا اس کے موٹے موٹے جو بھی ہوں گے وہ اس سے شیئر کیا جائے گا، لیکن یہ حکومت کی جانب سے ایک کوشش ہے تھوڑی سی کہ وہ نواب اسلم خان رحسانی کو خوش رکھیں، تو بہرحال جانا چاہیے تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی اسمبلی کے اندر
اس کے بعد ضرور وہ اوپن کر سکتے تھے، وہ آج آ سکتے تھے، وہ کلّا اختلاف رکھ سکتے تھے اور ڈٹ سکتے تھے کہ جی یہ جو آپ نے بتائی ہے بریفنگ میں، یہ جو ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، جو بھی وہ آگے لاعمل طے کر سکتے تھے، لیکن نہیں گئے۔ بہرحال یہ ان کی اپنا فیصلہ تھا، ان کا جو بھی فیصلہ کیا ان کے حوالے سے ٹھیک ہوا ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخری سیگمنٹ میں آتے ہیں کہ اس اتنے بڑے اہم اجلاس میں یہ ثنا بلوچ کہاں گیا۔ ثنا بلوچ سے متعلق میں آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں، میں نے 1-2 پروگرام بھی کیے ہیں، بہت سے دوست مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ ثنا سے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ثنا بذات خود بھی مجھ سے کافی ناراض ہیں، دور دور رہتے ہیں، بلکہ کبھی ضرورت پڑتی ہے تو فون بھی کر لیں، مجھے رسپانس نہیں کرتے، مجھ سے ناراض ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن ناراضگی ذاتی نہیں ہے۔ ناراضگی یہ ہے کہ میں ایک چیز پہ، چونکہ میں جرنلزم میں مجھے 18 سال ہوئے ہیں، بہت سارے میں نے سیاستدانوں کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، تو ثنا بلوچ سے متعلق میرے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پتہ نہیں کیوں ثنا بلوچ، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آسمان پہ اڑ رہا ہو نا تب بھی میری نظر میں وہ ٹیڑھا ہی اڑ رہا ہوگا، اس طرح اس کا جو کریکٹر ہے، پولیٹیکل کریکٹر، تو وہ میرے نزدیک کچھ اس طرح سا بنا ہوا ہے، اس کا انفراسٹرکچر اسی طرح بنا ہوا ہے، تو مجھے بہرحال ہضم نہیں ہوتا اس کی سیاست۔ ہاں ذات کے لیے، اپنے لیے وہ بڑا ٹھیک ہے، بلوچ قوم کے لیے، بلوچ قوم پرستی کے لیے، بلوچستان کی عوام کے لیے اس کی سیاست تقاریر کی حد تک بڑا ٹھیک ہے۔ تقاریر چونکہ بڑا چرب زبان ہے، بول سکتا ہے، چیزیں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس میں غلط صحیح پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ کتنی حد تک وہ غلط ہیں، کتنے حد تک صحیح ہیں، کتنے حد تک گوگل سے وہ مدد لیتے ہیں اور وہ فگر غلط بھی ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ اس سے متعلق جام کمال خان نے کہا تھا کہ ٹرک ڈرائیور ہیں، جہاز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر میں وہ بات تو نہیں کہوں گا، وہ تو جام کمال خان نے سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ کہا تھا۔ ثنا بلوچ کا دیکھیں کریکٹر، میں آپ کو سیاسی کریکٹر، ثنا بلوچ کا سب سے پہلا، اگر بی ایم پی والوں کو میں اسپیشلی کہوں گا کہ جب صدر عطا اللہ خان مینگل نے اسے ترجمان بنایا تھا پونم کے دور میں، نواب اکبر خان کے واقعہ کے بعد شہادت کے تمام بی ایم پی نے استعفیٰ دیا، صوبائی، قومی اسمبلی، سینٹ، جو بھی جتنی بھی سیٹیں تھیں ان کی۔ ثنا بلوچ واحد شخص تھا جس نے استعفیٰ نہیں دیا اور باہر چلے گئے، وہاں سے ہیلے بہانے کر کے وہ ٹینیور اپنا انہوں نے پورا کر لیا۔ اس وقت بھی میں نے آرٹیکل لکھا تھا کہ ثنا بلوچ کون ہے، کیونکہ ثنا بلوچ پہ سردار عطا اللہ خان مینگل مرحوم صاحب نے بہت بڑا ایک اعتماد رکھا تھا، اس لیے اس نے اپنا ذاتی ترجمان رکھا تھا، مجھے یاد ہے۔ اتنا بڑا اعتماد ثنا بلوچ نے توڑ دیا۔ اس دن سے آج دن تک ثنا بلوچ پہ میرا ٹرسٹ رہا نہیں، وہ کچھ بھی کہیں مجھے ہضم نہیں ہوتا، یہ سچی بات ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ثنا بلوچ کا جب واپسی ہوئی تو بی ایم پی کے بہت سارے دوست جو ہے اس سے خفا تھے، اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایپیسوڈ ہو گیا اور انہوں نے پارٹی کے پالیسی کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ ہم تو ذاتی طور پر سمجھ رہے تھے کہ بی ایم پی میں اب ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہوگا، اور واقعی نہیں تھا، توڑا تھا۔ خاران کے لیے جب سیٹ جو انتخابات ہو رہے تھے ٹکٹ کا، تو میں نے بی ایم پی کے ایک بڑے بہت سینئر دوست سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے ثنا بلوچ کو ٹکٹ دی؟ تو انہوں نے تھوڑا سوچنے کے بعد کہا کہ یار آپ مجھے بتاؤ کہ خاران میں اور آپشن کیا تھا؟ اگر کوئی آپشن ہوتا تو شاید ہم سوچ سکتے تھے کہ ہم نے ٹکٹ اس کو دینا ہے، مجبوری تھی، دے دی۔ اس کے بعد ثنا بلوچ نے کافی ڈپلومیسی کی پارٹی کے اندر، تھوڑا بہت لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک چیز انہوں نے کیا، یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جی لیڈرشپ کے اندر کوئی اسپیس نہیں بن رہی ہے، انہوں نے پبلک میٹرز سوشل میڈیا میں اچھالنا شروع کر دی، اس پہ بولنا شروع کیا، اسٹوڈنٹس پہ، ٹیچرز پہ، ڈاکٹرز پہ،
کہیں بھی چلے جاتے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہے جاتے جس سے سوشل میڈیا میں بڑا وائرل ہوتے رہے، اور کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کافی سارے پیسے شیسے دیے کہ اس کو پرموٹ کیا جائے۔ انہوں نے بڑا پرموٹ کیا ثنا بلوچ کو۔ ثنا بلوچ تو ہیرو بن گئے، آواران چلے گئے۔ انہوں نے اتنی بڑی زبردست تقریر کی آواران والوں کو۔ جب میں نے آرٹیکل لکھا میرے اپنے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہوئے، کہتے ثنا بلوچ تو اتنا اچھا بندہ ہے اور کھل کے بولتا ہے، بڑا آنیسٹ بندہ ہے اور ایماندار بندہ ہے، آپ نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، میں غلط ہوں، صحیح ہے، بس ٹھیک ہے، آپ صحیح رائے رکھتے ہیں رکھ لیں۔ اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہوئے۔ سینٹ میں میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، لیکن میں خود سے 100% اس بات پہ تسلی ہوں کہ سینٹ میں جو گڑبڑ ہوا وہ ثنا بلوچ کی وجہ سے ہوا ہے، جو بھی ہوا۔ اب وہ نہیں آئے ہیں ان کیمرہ بریفنگ میں، ایسا نہیں ہے وہ کہیں بزی ہیں، ایسا نہیں ہے وہ بہت بڑا کوئی اور کام کر رہے ہیں اس لیے نہیں آئے۔ اس میں ثنا بلوچ کا کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے، یہ آگے آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا، اور جیسے ہی پتہ چلے گا ہم بالکل اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ وہ اس وجہ سے نہیں آیا۔ گوادر دھرنا ہوا، ثنا نہیں گیا، واڈیلا صاحب نے اس پہ ایک تقریر کی، وہ بھی بڑا وائرل ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک میسیج کنوے کیا، جی میں تو بیرونی ملک ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا میں نے کرنا ہے۔ ثنا بلوچ کے نہ آنے سے ان کیمرہ بریفنگ پہ تھوڑا میرا جو خیال ہے وہ نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ بی ایم پی کے اندر ثنا بلوچ کو اگر ایسا اسپیس دیا گیا جس میں کچھ فیصلہ سازی کے چیزیں اس کے ہاتھ میں آ گئی، تو میں سمجھوں گا اس دن سے بی ایم پی کی بدقسمتی شروع ہوگی۔ آگے دیکھنا یہ ہے کہ ابھی اس ریکارڈے کے معاملے پہ کہاں کا رخ اختیار کرے گا۔ بہرحال آج تک کے لیے اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔